अस्सलाम वालेकुम माय लिसनर एंड रीडर, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अब मैं आपके साथ अपनी दरियार नॉवल की एपिसोड जो है वो 9 शेयर करने जा रही हूँ। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें जो न्यू हैं, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब भी उसकी बंद आँखों को देखते एहसास ज़ियां था कि बढ़ता ही जा रहा था। वह हनूज़ इसकी पेशानी पर सर टिकाए उसे नज़दीक से भीगी आंखों समेत देख रहा था। वो समझती क्यों नहीं थी कि वो इससे सच्ची मोहब्बत करता था। आखिर क्यों ज़िद पे अड़ी थी। वो मज़ीद इसे खुद से दूर नहीं देख सकता था कि जाके किसी और का होते देखना। ये सोच ही उसकी सांसें तंग कर रही थी। देख देख कर भी तशनगी थी कि बढ़ती जा रही थी। वो थक कर अपनी जलती आंखें मूंद गया। बाहर उभरती आवाज़ों पर वो होश में आता उसका माथा चूमकर उठ खड़ा हुआ। कमरे में निगाह दौड़ाई, सामने खिड़की खुली देखी तो सरत से उसकी तरफ बढ़ा। झांक कर देखा तो ऊंचाई कम थी। पीछे मुड़कर अलीना के साकत वजूद को आखिरी बार देखते वो बाहर कूद गया। उसके कूदते ही दरवाज़ा खुला और अजलान अंदर आया। अलीना को हनूज सोता देखकर वो थकान महसूस करता सामने पड़े सोफे पर ढह गया। खिड़की में खड़ी वो सामने देखती दर हकीकत ख्यालों में गुम थी। सब्ज आंखों में वीरानी थी और बरसों की थकान ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। तब उनके मुकाबिल ज़नैरा आई थी और आज उनकी बेटी के मुकाबिल उसकी बेटी आई थी। उन्होंने तो किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया था, मगर दिल पर कितनी छुरियां चली थी ये सिर्फ वो जानती थी या उनका खुदा। और आज वक्त खुद को दोहरा रहा था। क्या माही के दिल पर भी ये क़यामत टूटनी लाजमी थी जो उनके दिल पर टूटी थी। क्यों हर बार खसारा उनके हाथ में आता था। वो करब से सोचती अजियत की इंतहा पर थीं, मगर आंखों से अश्क आज तक न टूटा था, न 20 साल पहले और न ही 20 साल बाद। आंखें तब भी वीरान थी और आंखें आज भी वीरान थी। क्या बात है आलिया, क्या सोच रही हो। वो ख्यालों में गुम थी कि बाबर साहब की आवाज़ पर चौंक गई, मगर मुड़ी नहीं थी। कुछ नहीं साईं, क्या सोचना है। होना तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है या फिर जो अल्लाह की रज़ा होती है। वो खोई खोई बोली। उनका इशारा किस तरफ था वो समझ गए थे, मगर अजियत इस चीज़ की थी कि उनके पास जवाब नहीं था, इसलिए खामोशी से मुड़ना चाहा। मगर बाजू पर उभरती लरजती गिरफ्त ने उन्हें मज़ीद अजियत की पिश्तियों में गिरा दिया। हर बार मैं ही क्यों साईं। वो दुख भरे अजियत भरे लहजे में उनके कंधे पर सर टिका गई। वो आज बरसों का गुबार निकाल रही थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ आलिया, मगर प्लीज़ कभी भी उसे बद्दुआ मत देना, वरना मैं जीते जी मर जाऊँगा। मुड़कर उनका सर अपने सीने से लगाते बराए लहजे में मिन्नत करते हुए बोले थे। उनकी बात ने आलिया बेगम को मज़ीद बखेर दिया था, मगर वो ज़ब्त का पहाड़ सीने पर टिकाए खामोशी से इन्हें दिलासा देते रहे, इस उम्मीद पर कि एक दिन इस वहशत भरी रात का इख्तिताम ज़रूर होगा। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि भला सीगम इससे मोहब्बत कैसे कर सकता था। वो कब, कैसे और कहाँ इसकी तरफ मतवज्जा हुआ, और अगर हो भी गया तो उसे पता क्यों नहीं चला। वो कमरे में इधर से उधर टहलती बेचैनी से सोच रही थी। कल रात उसके जाने के बाद वो बाथरूम में छुप गई थी। अनाया कहीं न थी, शायद फूफो साईं को देखने गई हो, क्योंकि अक्सर रात को वो उठ कर जाती थी। अब भी वो काफ़ी परेशान थी। अब क्या होगा। वो तो सीरियस लग रहा था। उसके लहजे की मजबूती, आंखों में जुनून दीवानगी की तबश, सब कुछ वाज़ेह था कि वो इससे मोहब्बत करता था। वो तो इमरान से मोहब्बत करती थी, और शायद अंदर कहीं उसके दिल में उसकी मोहब्बत की बेनाम कब्र भी मौजूद थी, जो अब तमाम उबर रहनी थी। अच्छा, और इतना सब कुछ होने के बाद वो कैसे इसकी मोहब्बत कबूल कर सकती थी। एक दो बार अनाया पूछ चुकी थी इसकी परेशानी के बारे में, मगर वो इसे क्या बताती कि वो बैंड से पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। अब इस देव से पीछा कैसे छड़वाए। इसके लहजे की तपश, इसकी जुनूनी गिरफ्त, आंखों में सुलगते जज्बात को याद करके इसकी पेशानी अब भी अरक आलूद थी। उसकी बेबाकी याद आने पर उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। बीते पल याद करके माही सर से पाँव तक कांपती हया से सुर्ख पड़ गई। हलकों पर गोया मनोबोझ आ पड़ा था। हाल में इस वक्त खामोशी थी। सभी बेचैनी से बीजान को देख रहे थे, जो वहाब साहब की अर्ज़ सुनकर चुप हो गई थी। सारी यंग पार्टी बाहर लॉन में थी, सिवाय माही के, जो सीगम की वजह से इस वक्त अपने कमरे में बंद थी। अनाया भी उसी के साथ थी। सीगम, अवन, अदीद और सैफ बाहर बैठे थे कि बीजान का सख्त ऑर्डर था अंदर हाल में कोई ना आए, इसलिए वो शराफत से बाहर बैठे थे। रहा आहिल तो वो आया ही नहीं था। वहाब साहब ने मना कर दिया था उसके आने से। अंदर हाल में इस वक्त बीजान, इमरान, बाबर साहब, वहाब साहब और उनकी बेगमात थी। रूहा भी वहीं खड़ी थी। किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। आखिर इमरान की बीवी और इस घर की बड़ी बहू थी, इसकी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। वो जानती थी कि बराक ने अनाया से शादी के लिए मना कर दिया था। अब वहाब साहब का अनाया को लेकर दस्त दराज होना उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। सामने बैठी ज़किया बेगम को देखा तो वो भी इन्हें ही देख रही थीं। इनके चेहरे पर कोई नागवारी न थी। मुझे मंजूर है वहाब,
آہل گھر کا لڑکا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، باقی سب سے پوچھ لو وہ کیا چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے عنایا سے پوچھنا۔ آخر زندگی اس نے گزارنی ہے تو اس سے پوچھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا۔ دفتن وہ سنجیدگی سے بولتی اپنی رضامندی ظاہر کر گئیں، جس پر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اچھا، اب بات عنایا پہ آ گئی ہے۔ بے شک بی جان، عنایا سے پوچھیں، ضرور پوچھیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر وہاب صاحب بھی نرمی سے مسکراتے بولے تھے، جاؤ ذکیہ، عنایا سے پوچھ آؤ۔ بی جان ذکیہ بیگم سے بولیں، جس پر وہ سر ہلاتی اٹھ گئیں اور اندر بڑھ گئیں۔ عنایا نے ہاں کیا کی سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ بے حد خوش ہوتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بی جان آج مدت بعد حویلی کے مکینوں کو خوش ہوتا دیکھ کر پرسکون تھیں۔ ان کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ ہر دکھ کا ازالہ تھی۔ پھر شادی کی ڈیٹ رکھ لیں بی جان، میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ نائلہ بیگم مسرت سے بولیں، ہم اگلے مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیں، آخر تیاریاں بھی تو کرنی ہیں۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولیں، 20 تاریخ رکھ لیں، کافی کام نمٹ جائیں گے بی جان، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس دوران عمران پہلی بار بولا تھا، جس کی بات میں وزن محسوس کرتے سب نے رضامندی دے دی۔ چنانچہ ڈیٹ فکس ہو بھی گئی اور شاہ حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کے شادیانے بجنے تھے، جس کے بارے میں سوچتے بی جان کی بڑی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے ملے جلے جذبات تھے، جو ان کی چمک بڑھا رہے تھے۔ ہلکی سی نمی لیے ان کی آنکھوں کی چمک ستاروں کو مات دے رہی تھی، اور لبوں پر مچلتی مسکان نے برسوں سے رستے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ آہل کے اصرار پر ہفتے بعد منگنی کی تقریب رکھی گئی، جس کی تیاریوں سے شاہ حویلی میں رونقیں جاگ اٹھی تھیں۔ ہر کوئی تقریب کو لے کر بے چین تھا، ملازمین کی دوڑیں لگ چکی تھیں۔ بی جان کے چہرے پر برسوں بعد بھی سجی مسکراہٹ تھی۔ تقریباً تمام لوگ ہی خوش تھے اور بے صبری سے منگنی کا انتظار کر رہے تھے۔ براق کے دل سے بوجھ ہٹ گیا تھا اور وہ بھی عنایا کے لیے خوش تھا۔ عنایا کے کورے دل پر آہل کا نام بڑے استحقاق سے لکھ چکا تھا۔ سیف، امن اور حدید کی ضد پر طے پایا کہ ینگ جنریشن کل شہر جائے گی شاپنگ کے لیے، ساتھ تھوڑی بہت آؤٹنگ بھی ہو جاتی، اس لیے سب شہر جا رہے تھے۔ 2 گاڑیاں ساتھ جا رہی تھیں، ایک میں ماہی، براق، سیف اور امن حدید تھے، جبکہ عبران اور روحا کے ساتھ عنایا تھی۔ ماہی دانستہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی، حالانکہ روحا اور عنایا نے کافی اصرار بھی کیا تھا۔ روحا کافی پرجوش تھی، اس کی خوشی اس کے چہرے کی چمک سے عیاں تھی۔ گلابی کپڑوں میں وہ خود بھی گلابی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے عبران کے چہرے پر بھی دھیمی مسکان تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد جب وہ شہر پہنچے تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ سفر کی تھکان سے انہوں نے آرام کو ترجیح دی کہ شاپنگ شام کو کر لیں گے، اس لیے سبھی شہر والے بنگلے پر پہنچے، جہاں عمران کے حکم پر کک کھانا تیار کر چکے تھے۔ کھانا کھا کر لڑکے لاؤنج میں تھے، جبکہ لڑکیاں اندر کمرے میں باتیں کر رہی تھیں۔ سب کا ارادہ شام کو ساحل، سمندر اور شاپنگ کا تھا، اس لیے سب تقریباً ریلیکس تھے۔ ویسے میں سوچ رہا تھا عمران، کیوں نہ تمہارا کوئی اسپیشل ڈنر ارینج کیا جائے، کیا خیال ہے؟ سیف لوگوں کو باہر لون کی طرف جاتے دیکھ کر براق اپنی ٹھوڑی کھجاتا عمران سے بولا، جو سیل فون پر اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت اور آنکھوں کی معنی خیزی پر عمران چونکا۔ ویسے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تمہاری نیت میں فطور آ رہا ہے؟ اسے سوچ میں گم دیکھ کر وہ دانتوں کی نمائش کرتا آنکھیں مٹکا کر بولا، بکواس مت کرو، یہ نہ ہو کہ تم دانتوں سے محروم ہو جاؤ، کیونکہ مجھے انہیں توڑنے میں ذرا برابر افسوس نہیں ہوگا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہیں افسوس ہوگا یا نہیں۔ اسے بی جمالو بنتے دیکھ کر اس نے سرد لہجے میں دمکایا، جس پر براق کی بتی سی فوراً اندر ہوئی۔ اسے یوں بوکھلاتے دیکھ عمران مدھم سا ہنسا۔ اس کی ہنسی نے براق کو جل کر راکھ کیا۔ وہ دانت پیستا خیالوں میں عمران کو پیس رہا تھا، جو حقیقت میں ناممکن تھا۔ ویسے کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کوئی نہیں، اگر دل کر بھی رہا ہے تو بتا دے، میں کوئی ہیلپ کر دوں گا تیری۔ رک، تیری ہیلپ میں کرتا ہوں۔ اس کے مسکراتے دیکھ وہ مزید پھیلا، جس پر عمران کپ فولڈ کرتے سرد لہجے میں بول کر سرد سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا، جو اس کے تپنے پر کہکا لگا کر اسے مزید چڑھاتا اوپر کمرے میں بھاگا۔ عنایا اور ماہی کی شرارتی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر وہ شرما کر کمرے میں بھاگ گئی۔ اسے بھاگتے دیکھ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے کمرے میں بھاگی تھیں، تاکہ اس میسنی سے پوچھ سکیں کہ ایسا کیا جادو کیا اس نے اسٹون مین پر جو وہ اتنا بدل گیا۔ یار آہل، یہ نہ ہو عمران غصہ کرے کہ ہم کیوں آئے، اور تو اور بابا کو پتہ چلا تو وہ صبح مرمت کریں گے ہماری۔ انہوں نے منع کیا تھا ساتھ آنے سے، وہ ڈرائیونگ کرتے آہل سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں خوف محسوس کرتے آہل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ کچھ نہیں ہوتا یار، کیا لڑکیوں کی طرح بدک رہا ہے، چپ کر۔ وہ مسکراہٹ دبائے کچھ ڈپٹ کر بولا،
اور اسے بھی عمران کا ڈر تھا اور بابا کا، اور یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ آہل اپنی ہٹ کا کتنا پکا تھا۔ اسے کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھ آہل بھی مدھم سا مسکراتا سامنے دیکھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ اسے آج ہی عنایہ کو دیکھنا تھا، وہ اس کی ہو جائے گی، یہ سوچ ہی اسے کسی اور جہاں میں پہنچا رہی تھی۔ ایک الگ سا سرور رگوں میں دوڑ رہا تھا، دل ایک نئی لے پر دھڑکتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی وہ اسے ڈسچارج کر کے گھر لے آئے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی چپ تھی، پرسوں کے واقعہ کا اس نے کافی اثر لیا تھا۔ اسے یوں ساکت و جامد دیکھ کر نور بیگم کافی پریشان تھیں۔ انوشی اور اذلان اسے کئی بار بہلانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر اس کی چپ تھی کہ ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا کردار یوں اچھالا جائے گا، اور اس سب کا ذمہ دار کون تھا؟ وہ جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ ہمیشہ اس نے اپنے کردار کو شیشے کی طرح شفاف رکھنے کی کوشش کی، اور آج اس وڈیرے کی ضد نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ محبت کا دعوے دار تھا، یہ محبت تھی اس کی جس نے اسے سرعام تماشا بنا دیا۔ اس کے لفظوں میں چھپی دیوانگی، اس کے لہجے کی ایک لپک اب بھی الینا کو لرزنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سر میں اٹھتی ٹیسوں سے بے نیاز وہ کھڑکی میں بیٹھتی سامنے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی ذات کی طرح اندھیروں میں گم ہونے والا تھا۔ محبت کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور براق سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ حقیقت میں رہنے والی لڑکی تھی، خواب کیسے دیکھتی؟ اس لیے براق کی محبت اسے ٹائم پاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے تو اپنا خواب پورا کرنا تھا، پھر یہ سب کچھ ناقابل قبول تھا۔ اب بھی ان فضول سی سوچوں نے مل کر اس کی خوبصورت آنکھیں نمی سے بھر دیں، جو دیکھتے ہی دیکھتے گالوں پر لڑک آئیں۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں وہ نمی موتیوں کی طرح اس کے گالوں پر چمکی تھی۔ وہ اسے دیکھنے آیا تھا، اور سامنے کھڑکی میں اسے ساکت بیٹھے دیکھ کر اس کا دل شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا تھا۔ اس کے آنسو براق کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ٹوٹ کر بکھرتی اس کی ذات میں بھی کئی ٹکڑوں میں بکھیر گئی تھی، اور وہ ساکت کھڑا دیکھتا رہ گیا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ سب ساحل سمندر پہنچے۔ پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کا عکس سمندر کے گہرے پانی میں ابھرتا ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا، جس نے سب کو مبہوت کر دیا۔ وہ سب دلکش منظر دیکھ رہے تھے، صرف عمران تھا جو سامنے دیکھنے کے بجائے روحا کے چہرے میں گم تھا۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، بالوں کا جوڑا بنائے، عام سے حلیے میں بھی عمران کو ماحول پر چھائی محسوس ہوئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ سورج کی نارنجی روشنی میں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ آہل چوری چھپے عنایہ کو دیکھ رہا تھا، جو پیلے لباس میں سیاہ ہی چادر اوڑھے اسے اپنے حواسوں پر چھائی محسوس ہوئی۔ وہ لوگ عصر کے وقت شاہ ہاؤس پہنچے تھے۔ عمران سے کافی عزت افزائی بھی ہوئی تھی، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بابا سائیں کو کچھ نہیں بتائے گا۔ سیگم کی نظروں کا مرکز ماہی تھی، جو سیاہ سوٹ میں سیاہ ہی چادر اوڑھے رات کا حصہ لگ رہی تھی، دوسرے سرے سے اسے اگنور کیے ہوئے تھی۔ اس کی بے اتنائی سیگم کو پاگل کر رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے مسلسل اسے اپنی پرتپش نگاہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا، جنہیں محسوس کرتے ماہی دانت پیس رہی تھی۔ صرف براق کی کمی تھی، جو ضروری کام کا کہہ کر کہیں غائب تھا۔ اس کے ضروری کام سے آہل سیگم اچھی طرح واقف تھے۔ چلو کچھ کھا لو، بھوک لگی ہوگی سب کو۔ عمران کی سنجیدہ آواز سب کو سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی۔ چونک کر سامنے دیکھا جہاں ویٹرز کھانے کی ٹیبل سجا رہے تھے۔ یہ سب انتظام عمران نے کیے تھے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، اور اس دوران براق بھی آ گیا تھا۔ سب نے کافی انجوائے کیا۔ ان کی خوشی اس کے دھمکتے چہروں سے عیاں تھی، خاص طور پر لڑکیاں۔ تو لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دیس میں آ گئی تھیں، جو اتنی خوش تھیں۔ رات کے تقریباً 8 بجے تھے جب وہ گھر جانے کے لیے اٹھے۔ مجھے کچھ کام ہے، تم لوگ جاؤ، مگر دھیان سے جانا، عمران سنجیدگی سے بولا، اور انہیں نصیحت بھی کی، جس پر وہ سب سر ہلا کر آگے بڑھے۔ تم کہیں نہیں جا رہی روح، تم میرے ساتھ جاؤ گی، انہیں جانے دو۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ جانے لگی تھی کہ کلائی پر ابھرتی مضبوط گرفت اور کان کے پاس کی گئی سرگوشی نے اسے ساکت کر دیا، اور وہ دھڑکتے دل سے سن کھڑی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچنے پر سب کو روحا کا خیال آیا، تو براق نے سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ عمران کے ساتھ آئے گی۔ سب ہی شرارتی سے مسکراتے گاڑی میں بیٹھے۔ براق نے مسکرا کر سامنے دیکھا جہاں عمران روحا کے کان کے پاس جھکا ہوا تھا۔ اسے عمران کا میسج آیا تھا، جس پر اس نے بیسٹ آف لک کہتے باقی سب کو سنبھال لیا۔ ان دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کرتے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اور اگلے ہی لمحے دونوں گاڑیاں تیزی سے وہاں سے نکلی تھیں۔ دھیرے دھیرے اندھیرا پھیل رہا تھا، اور فضا میں تنگی بڑھ رہی تھی۔ اس ٹھنڈ میں بھی روحا اس کی گرم دہکتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے لمس کی تپش اسے لرزا رہی تھی، ماحول سے زیادہ اس پر اثر انداز تھا۔ وہ شرم و حیا سے سرخ ہوتی
سختی سے آنکھیں نیچے اس کے سہارے کھڑی تھی، جو اس کی کمر کے گرد دونوں بازوؤں کا حصار بنائے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ چلو روح، اس کے کان میں سرگوشی کرتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ بوجھل تھا، اس کی جان لیوا سرگوشی اور سانسوں کی دھمکتی تپش روحا کو اپنے کان پر محسوس ہوئی تھی، جس سے اس کا پورا پور پور کانپا تھا۔ اس کا لرزنا، سمٹنا اور بوکھلانا عمران سے چھپا نہیں تھا۔ اس کی یہ حالت اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھیر گئی۔ وہ سیدھا ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے لیے آگے بڑھا، جہاں ایک ریسٹورینٹ کے اوپن ایریا میں ان دونوں کے لیے ٹیبل سجی تھی۔ ماحول کی خوابناکی ہر چیز پر اثر انداز تھی۔ بے حد دلکش منظر تھا۔ سمندر کنارے وہ ریسٹورینٹ اپنی مثال آپ تھا، جہاں اس نے بکنگ کروائی تھی۔ اس کا ارادہ آج روحا کے لیے ایک یادگار دن بنانے کا تھا، کیوں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن روحا کے لبوں کی مسکان نے اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا۔ وہ مسمرائز سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور لبوں کی دلکش مسکان نے اس کی آنکھوں میں جمی برف پگھلائی تھی، جو اس کی نظروں کی تپش سے سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اس کی وحشتوں کا قرار تھی، اس کی بے نور زندگی میں روشنی کی ایک کرن، جسے وہ خود کھینچ کر اپنی زندگی میں لایا تھا۔ بظاہر وہ سامنے دیکھتے، در حقیقت اس کی آنکھوں کی ایک لپک برداشت کر رہی تھی۔ اس کا کمر کے گرد حائل ہاتھ ایسا تھا کہ کوئی مضبوط قلعہ، جسے توڑنے کی کوئی جرأت نہ کر سکے۔ وہ اس کے حصار میں آتے ہی خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اپنے دل کی لے تو اول روز سے بدلتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا لمس، اس کا ساتھ، اس کی باتیں، اس کی نظریں، سب کچھ ہی اسے اچھا لگتا تھا۔ دل کے تار الگ ہی راگ لاتے تھے۔ اسے ماضی کی کوئی بات نہیں دہرائی تھی، جس سے روحا کے دل میں اس کا مقام مزید اونچا ہوا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے ہلکا سا مڑ کر اسے دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں سب کی کہہ رہی تھیں۔ پہلی بار وہ ان آنکھوں میں ابھرتے جذبات محسوس کرتے، ان کی چمک برداشت نہ کرتے، دھڑکتے دل سے سر جھکا کے بے خود ہوتے وہ ہلکا سا جھکا اور اس کا دایاں گال چوم گیا، جبکہ اس کی بے باک جسارت پر وہ بوکھلا کر دور ہوتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ جبکہ اسے بوکھلاتے دیکھ کر عمران قہقہ لگا کر ہنسا، اور اسے یوں پہلی بار قہقہ لگاتے دیکھ روحا ساکت ہو گئی۔ دل میں خواہش ابھری کہ اس کی گھنی مونچھوں تلے اس کے مسکراتے گلابی لب چھو لے۔ وہ خود اپنی ہی خواہش پر حیا سے سرخ پڑتی نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ کسی نے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھ بھی لیا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے گلابی چہرے کو فوکس میں رکھتے وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا۔ روحا اس کے لہجے کی معنی خیزی محسوس کرتی تیزی سے مڑ کر اس نے ٹیبل سامنے کی طرف بڑھی۔ ٹیبل کھانے کے لوازمات سے سجی تھی، جن کی خوشبو نے اسے احساس دلایا کہ اس نے دوپہر میں صرف چاول کھائے تھے اور اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ چلیں، اب کافی وقت ہو گیا ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ کھانا کھا کر وہ بے چینی سے بولتے عمران کو چونکا گئی، جو کافی پی رہا تھا۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے مشکل سے ہی صحیح مگر اس کی طرف متوجہ تھی۔ کھانا اس نے خاموشی سے کھایا تھا۔ روحا کی جو حالت تھی، عین ممکن تھی کہ وہ کھانا ہی نہ کھاتی، جو وہ چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہی رہا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے آج، یہیں رکیں گے۔ روم بک ہے روح، وہ کافی کپ لبوں سے لگاتا سنجیدگی سے بولا۔ پر سب لوگ، تم نے ان سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اس کی سیاہ آنکھوں کے ہراساں تاثرات دیکھتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ لہجے کے برعکس الفاظ نرم تھے۔ اس کی بھوری آنکھوں کی چمک اور لہجے کا سرد پن اسے اس کی زبان تالو سے چپکا گیا۔ اس کے سوال پر وہ سر نفی میں ہلا گئی، جبکہ اس کے معصومیت سے سر ہلانے پر وہ متبسم ہوتا اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے گلائی سے تھامتے سامنے بنے ہٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی چپ چاپ گردن جھکائے اس کے ساتھ چل دی، اس کے قدموں کے نشانوں پر پاؤں رکھتے وہ کسی اور جہاں میں تھی۔ ویٹ! وہ لوگ راہداری میں تھے جب عمران نے اسے روکا۔ وہ اچانک رکنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابر! اپنی آنکھوں پر بندھا سیاہ رومال محسوس کرتے وہ خوفزدہ ہوتی اس کا نام لے گئی، اور وہ جو اس کے عقب میں کھڑا تھا، اپنا نام اس کے لبوں سے سن کر مسکرایا۔ شش! میں یہیں ہوں، ریلیکس! وہ اسے کندھوں سے تھامتے سرگوشی میں بولا، جس پر وہ اپنے لب تر کرتی سر ہلا گئی۔ چلو آگے بڑھو۔ اسے تھام کر کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے ناک سے گلابوں کی خوشبو ٹکرائی۔ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کی پٹی کھولتا ہوا اس سے بولا، جس پر آنکھیں کھولتے ہی جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کی نگاہ ٹھٹکا دی۔ جہاں ہر طرف سرخ پھول تھے اور ان کی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواسوں پر چھاتی اسے ایک نئے احساس سے آشنا کر رہی تھی۔ دل الگ ہی لے پر دھڑکتا اسے خائف کر رہا تھا۔ کیسا لگا؟ وہ ساکت کھڑی تھی، اچانک کان کے پاس ہوتی بوجھل سرگوشی پر پور پور لرزتی سرد سے مڑتے اس کے چوڑے سینے میں سما گئی۔ اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے وہ جاندار انداز میں مسکراتا آنکھیں موم گیا۔ ایک سکون کی لہر تھی جو اس نے اپنے رگوں پہ دوڑتی محسوس ہوئی۔ برسوں بعد اس کے تڑپتے دل پر کسی نے مرہم رکھا تھا،
جس کا سکون وہ اپنے پور پور میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ روح ابر ہو تم، اس کے بالوں کو کھولتے ان میں چہرہ چھپائے مدھم گمبھیر سرگوشی میں بولا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی دہکتی سانسیں اور بوجھل سرگوشی محسوس کرتے روحا اپنی سانسیں روکتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بے باک جسارت نے اس کی ہتھیلیاں نم کر دی تھیں، جس پر وہ اپنے لب چباتی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ ان پر صرف میرا حق ہے روح، تمہیں میں نے اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ ہلکا سا جھک کر اس کے لب آزاد کرواتا خمار آلود لہجے میں بولتے روحا کی جان لبوں پر لے آیا۔ وہ ہراساں ہو کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں جنوں دیوانگی کا ایک الگ جہاں آباد تھا۔ میں آج تمہاری رگ جان سے بھی قریب آنا چاہتا ہوں روح، وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتا اجازت طلب لہجے میں بولا، جس سے روحا ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ اس کی ادا کر وہ جاندار مسکراتے اس کے سرخ لبوں پر جھکتے سائیڈ لیمپ آف کر گیا، اور وہ اس کی شدتوں پر پور پور لرزتی اس کی گردن میں بازو حائل کرتے خود کو اپنے محرم کے سپرد کر گئی، جو اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سمیٹ رہا تھا۔ یار دیکھ جانے دے، تیرا بھی تو وقت آئے گا نا، پلیز مان جا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ماہی اور عنایا تو کمرے میں سامان سمیٹ رہی تھیں جو انہوں نے کل رات کو خریدا تھا۔ آج ان کی واپسی تھی۔ روحا اور عبران تھوڑی دیر میں آ جانے والے تھے، تو وہ پیکنگ کر رہی تھیں کہ کوئی سامان نہ رہ جائے۔ آہل سامنے صوفے پر بیٹھے براق سے منت کر رہا تھا کہ اسے عنایا سے ملنے دے، مگر وہ تھا کہ جوس پیتا اس کی بے چینی دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ سیگم اور باقی تینوں شیطان اس کی پتلی ہوتی حالت دیکھ کر دانت نکال رہے تھے، اور راحیل کا بس نہیں چل رہا تھا مکہ مار کر ان سب کے دانت توڑ دے، جبکہ چوتھا کمینہ اس کا اپنا بھائی تھا جو پارٹی بدل کر ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ دیکھ براق، مان جا، نہیں تو جانتا ہے مجھے۔ کافی دیر اس کی منتیں کرنے کے باوجود اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ وہ ضد ہوتا گرایا تھا۔ اس کی دھمکی پر جوس پیتے براق نے توصیفی انداز میں ابرو اچکائی۔ واقعی؟ دیکھ آہل، مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا، معذرت۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا اس سنجیدگی سے بولا کہ آہل کا صدمے کے مارے منہ کھل گیا، جبکہ باقی سب اس کی ہونک شکل دیکھتے قہقہ لگا کر ہنسے۔ تو نے کب مجھ میں بےغیرتی دیکھ لی کمینے؟ وہ کافی دیر کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے دانت پیس کر بولا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جائے۔ یہ بول، کب نہیں دیکھی تیری کمینگی کا گواہ تیرا اپنا بھائی ہے، جس نے مجھے کہا کہ اسے عنایا سے نہ ملنے دوں۔ اب تو بتا، میں تجھ پر بھروسہ کیسے کروں؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے آہل، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، تو میرا یقین کر، یہ کمینہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بے شک ان تینوں سے پوچھ لے۔ اسے خونخوار تاثرات لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بوکھلا کر بولتا صوفے کی دوسری طرف بھاگا، جبکہ اس کی درگت بنتے دیکھ براق بے ساختہ مسکرایا تھا۔ باقی تینوں شیطان تو باقاعدہ ہنس رہے تھے۔ ہاں ہاں بولو تم تینوں، کیا اس نے یہ بکواس نہیں کی تھی؟ بالکل بھائی سیگم، بھائی نے ہمارے سامنے براق بھائی سے یہ سب کہا تھا۔ براق نے ان تینوں سے گواہی لی، جو اس کے اشارے پر سر ہلاتے یک زبان ہو کر بولتے امید سے ان کی طرف دیکھتے سیگم کے ہوش اڑا گئے۔ وہ صدمے میں گرتا انہیں دیکھنے لگا جو اس پر فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ کمینوں، غداروں، چھوڑوں گا نہیں تم سب کو، وہ ان کی طرف دیکھتا بے بسی سے چیخا، جس پر وہ سب اسے یوں دیکھنے لگے کہ پہلے خود تو بچ جاؤ پھر ہم سے نمٹ لینا۔ غدار وہ نہیں تو ہے، اب تو مجھ سے بچ کے دکھا۔ آہل اس کی دھمکی پر گراتا اس کی طرف بھاگا، جو اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر تیزی سے مڑ کر باہر لان کی طرف بھاگ گیا، جبکہ اس کی تیزی پر ان سب کے قہقہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ دیکھ آہل، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ کمینہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یار میں یہ سب کیسے بول سکتا ہوں، تو خود سوچ۔ وہ آگے آگے بھاگتا پیچھے بھاگتے آہل پر چلایا تھا۔ عین اس وقت اس کا پیر مڑتے وہ سیدھا سامنے سے آتی ماہی سے ٹکرایا اور اسے ساتھ لیتا گر گیا۔ وہ تو اس اچانک ابتدادن پر آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، دوسری نظر پیچھے کھڑے آہل پر ڈالی، جو ان دونوں سے بے نیاز سامنے کھڑی عنایا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی موجودگی سے شرمندہ ہوتی اس کا ہاتھ کمر سے ہٹانے لگی، جس پر سیگم، جو اس خوشگوار اتفاق پر مسرور کھڑا اس کے معصوم نقوش ازبر کرنے میں مگن تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے عنایا، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ اس سے پہلے آگے بڑھ جاتی آہل تیزی سے بولا، جس پر وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ یہیں کر لیں، وہ سیگم اور ماہی کی شرارتی نظروں پر بوکھلاتی ہکلا کر بولی تھی۔ ہاں آہل بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، یہی کر لے جو بات کرنی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اکیلے میں بات کرنا ٹھیک رہے گا بھابھی۔ عنایا کی بات سن کر سیگم شرارت سے بولا تھا کہ آہل کی کھا جانے والی نظروں سے ہڑبڑا کر بات بدل گیا۔ سیگم تو ماہی کی ہنسی میں گم، اپنی عزت افزائی فراموش کیے اسے لو دیتی نظروں سے دیکھنے لگا۔
कब तक भागोगी माही? तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक आता है, इसलिए फरार बेमायनी है। वो इसे वहाँ से जाते देख मध्यम सुलगते लहजे में बोला, मैं वो रास्ता छोड़ दूंगी सीगम जो तुम तक आए। वो आंखें मीच कर लड़सते लहजे में बोली, जिसने सीगम का दिल चीर दिया। पल में आंखें लहू रंग हुई थीं। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगी वहाँ मुझे पाओगी। तुम हमेशा मुझे अपना मुंतज़र पाओगी माही, तब तक जब तक तुम थक नहीं जाती, और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। वह दिल पर ज़ब्त के पहाड़ बैठाए मजबूत लहजे में बोला। जब उसका अपना ही दिल वीरान था, कैसे अपने मुर्दा वजूद को उसे सौंप देती, वो जो इतना जिंदा दिल था कि उसे देख कर ज़िंदगी का एहसास होता था। तो फिर वो क्यों अपने वीरान दिल और वीरान वजूद से उसकी हंसती बसती ज़िंदगी उजाड़ देती। ग्रे आंखें आंसुओं से भीगी सुर्ख थीं, और उसकी पुश्त देखते सीगम आंखें ज़ब्त से सुर्ख थीं। अपने अंदर उठते तूफानों से नबर्द आजमा था। थक जाओगे, वो काफ़ी देर बाद कुछ बोलने के काबिल होती धीमी आवाज़ में बोली। इसके लहजे में ज़मानों की थकन थी। नहीं थकूंगा माही, तुम आजमा कर देख लो। वो इसके लरजते वजूद को देखता बेताबी से बोला। इसके लहजे में छुपी खबत, दीवानगी और जुनून महसूस करते माही का दिल मज़ीद बेजान होता उसे ढाने को तैयार हुआ। मगर मैं थक गई हूँ सीगम, मेरा दिल मुर्दा हो चुका है। अब इसमें जीने की रमक पैदा नहीं हो सकती, और ना ही मुझ में और हिम्मत है। वो हिचकियों से बोलती तेज़ी से अंदर भाग गई। पीछे उसके लहजे में ज़मानों की थकन महसूस करता सीगम सन्नाटे में घिरता साकत खड़ा रह गया। मैं तुम्हें समेट लूँगा माही, लेकिन तुमसे दूर रहकर मैं ज़रूर मर जाऊँगा। वो पथराई नज़रों से सामने देखता बेतासर लहजे में बड़बड़ाया था। तेज़ी से चलता वो बिना पीछे मुड़े पोर्च की तरफ मुड़ गया। क्या इस रिश्ते से तुम दिल से राज़ी हो ऐन? वो दोनों लॉन में गुलाब के फूलों के सामने खड़े थे। अनाया नर्वस सी उंगलियां मरोड़ रही थी, जबकि उसकी बेचैनी देखते आहिल नरमी से बोला। इसकी भारी आवाज़ पर वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई, जो इसे ही चाहत भरी नज़रों से देख रहा था। इसकी आंखों की तपिश से घबराती वो नज़रों का जाविया बदलकर फूलों को देखने लगी। बोलो ऐन, जवाब दो, क्या तुम राज़ी हो इस रिश्ते से? वह इसे चुप देखकर हाथ पुश्त पर बांधकर संजीदगी से बोला। इसके दोबारा पूछने पर वो सर को जंबश देती अंदर जाना चाहती थी कि उसके एकदम सामने आने पर बेसाख्ता रुकी। तुम मेरे सीने में धड़कती धड़कन हो ऐन, जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। वो मध्यम सुलगते लहजे में बोलता उसकी पलकें लर्जा गया। वो कसमसा कर पीछे हटी थी। बाकी का इजहार शादी की रात करूँगा, और तब तुम्हें भी बोलना होगा, वरना बुलवाना मैं जानता हूँ। सरहद से मुड़कर भागी थी कि उसकी आवाज़ पर बेसाख्ता रुकी, जो शरारत से बोलता इसे कानों की लो तक सुर्ख कर गया। इसकी बेबाक बात पर वो लाल अंगारा होती जल्दी से अंदर भाग गई। कमरे में आती सूरज की नारंगी किरणें इसकी नींद में खलल डाल गईं। वो कसमसा कर करवट बदल गई। उसे नींद में बेचैन होते देखकर अबरान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट उभरी। वो खिड़की में खड़ा था, पर्दे भी उसने हटाए थे। मुस्कुराते काफ़ी का कप लबों से लगाए वो बाहर आसमान को देखने लगा, जो सूरज की रोशनी से रोशन हो जाता था हुआ जा रहा था। ठाठे मारते समुद्र की लहरें साहिल से सर पटकती और वापस मुड़ जाती। काफ़ी ख़त्म करके वो कप टेबल पर रखता वक्त देखते रूहा की तरफ बढ़ा, जो हनूज सो रही थी। घड़ी 8 बजा रही थी। उसकी साइड पर आकर उसके पहलू में बैठते वो उसका चेहरा देखने लगा, जो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा था। इसकी नज़रों की तपिश थी या कुछ और, वो मगर कसमसा कर आंखें खोल गई। उसकी स्याह आंखों में नींद का खुमार और सुर्खी देखते अबरान की पूरी आंखें लो देने लगीं। वो इसकी नज़रों से खाइफ होती उठ बैठी। उठ जाओ, हम लेट हो रहे हैं रूह। स्याह बिखरे बालों के हिसार में उसके धमकते चेहरे को देखते वो नरमी से बोला, जिस पर वो सर हिलाती इसे देखने लगी जो इसके सामने बैठा था। उसके उठते ही वो वॉशरूम की तरफ जाना चाहती थी, मगर कलाई पर उभरती गिरफ्त पर साकत हो गई। उसके दहकते लम्स पर वो अपनी धड़कनों का बुलंद होता शोर सुनने लगी। तुम मेरी ज़रूरत नहीं हो रूह, बल्कि मेरे अंदर ऐसे अंधेरों के लिए रोशनी की वो किरण हो जिसे मैं खुद खींचकर अपनी ज़िंदगी में लाया हूँ। इसे थाम कर इसका रुख अपनी तरफ करते वो पुरिद्दत लहजे में बोला था। उसके बाल बिखर गए, ऐसा लग रहा था कि चांद बादलों से झांक रहा हो। अबरान की आंखें ये मंजर देखती साकत थीं। मैं आज तक किसी चीज़ का एडिक्टेड नहीं हुआ रूह, मगर अब लग रहा है कि तुम्हारा एडिक्टेड होने लगा हूँ। वो उसके चेहरे को देखता बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाया था। उसके कतार दर कतार मोतियों जैसे दांतों और सुर्ख लबों को देखते उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। आप मेरी रूह के मकीन हैं अबर, मेरी रूह में बसे हैं आप। वो सरगोशी में बोलती इसके सीने से सर टका गई।
اسی لیے تو روح ابر ہو تم۔ دفتر مدم سلگتے لہجے میں بولتے وہ اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتا، اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا، سکون سے آنکھیں موند گیا، جبکہ عرصے بعد وہ روح تک ہلکی ہوتی دلکش سا مسکرائی تھی۔ شاہ ویلی برقی کمکموں سے سجی اس چاندنی رات میں چمکتے چاند کو مات دے رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں اس منظر کو دیکھ کر ستائش تھی۔ سب کے لب مسکراتے شاہ ویلی میں برسوں بعد آنے والی خوشی پر مسرور تھے۔ بی جان لائٹ گرے کے سادہ غرارے میں ملبوس، سر پر ہم رنگ دوپٹہ اور کندھوں پر کریم کلر کی شال اوڑھے، خاندانی مالا جڑواؤ کنگن پہنے اپنی شاندار شخصیت سمیت ماحول پر چھا رہی تھیں۔ عالیہ بیگم پیازی رنگ کے لباس میں کھڑی تھیں، جبکہ عائشہ بیگم گلابی رنگ کے اور ذکیہ بیگم سفید رنگ کے۔ تینوں شیطان ایک جیسی ڈریسنگ کیے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، صرف رنگوں کا فرق تھا۔ سیاہ براؤن اور ڈارک بلو تھری پیس میں بالوں کو سیٹ کیے وہ کافی شاندار لگ رہے تھے۔ آنکھوں میں چھپی شرارت ان کی پرسنالٹی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ براق سیاہ ٹکسیڈو میں اپنی سرخ و سفید رنگت اور سبز آنکھوں بالوں کو مخصوص طریقے سے سیٹ کیے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ آنکھوں میں چھپا خزن اس کی شخصیت کو نکھار رہا تھا۔ عبران براؤن آنکھوں سے ہم رنگ ٹکسیڈو پہنے، بالوں کو مخصوص پونی میں مکید کیے ہلکی بیئرڈ اور گھنی مونچھوں میں کتنی ہی نظروں کا مرکز تھا۔ جب لڑکے والوں کے آنے کا وقت شور اٹھا، وہ چونک کر سامنے متوجہ ہوا، جہاں سے وہاب صاحب اور سیگم کے ساتھ آہل اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہاب صاحب سفید کلف لگے لباس میں سیاہ چادر اوڑھے بابر صاحب سے بغل گیر ہوئے۔ نائلہ بیگم ہرے رنگ کے لباس میں خاندانی زیورات سے سجیں، چہرے پر گہری مسکان سجائے ذکیہ بیگم سے مل رہی تھیں۔ سیگم گرے تھری پیس میں اپنی جاندار پرسنالٹی سمیت کھڑا کتنے ہی دلوں کو دھڑکا گیا تھا۔ ٹکسیڈو میں ملبوس ٹی پنک ٹائی لگائے، آنکھوں میں دنیا جہاں کا شوق سمائے، لبوں کے گوشوں میں مسکان چھپائے کھڑا کسی سلطنت کا فاتح لگ رہا تھا، اور وہ فاتح ہی تو تھا جس نے آخر کار اپنی سلطنت فتح کر لی تھی۔ وہ اور براق سرعت سے ان کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم۔ ان کے قریب آتے ہی عبران اپنی مخصوص بھاری سرد آواز میں گویا ہوا، جس پر وہ سب چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے قریب آتے ہی عبران اپنی مخصوص بھاری سرد آواز میں گویا ہوا، جس پر وہ سب چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو آپ؟ وہاب صاحب اس کے سلام کا جواب خوش دلی سے دیتے اسے بغل گیر ہوئے۔ مبارک ہو جگر۔ آہل کو دیکھتے وہ جوش سے بولتا اس کے چوڑے سینے سے آ لگا، جس کا جواب آہل نے بھی جوش سے دیتے اسے کس کر گلے لگایا۔ کیا ہے کمینے، مجھے عنایا سمجھ لیا جو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے؟ اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کرتے وہ دھیمے سے اس کے کان میں بولا۔ تو کبھی وہ ہو بھی نہیں سکتا سالے۔ اس کی بات پر وہ جاندار انداز میں مسکراتے شرارت سے بولا۔ یہ کیا خسر پسر چل رہی ہے تم دونوں میں؟ ان دونوں کو سرگوشیوں میں بات کرتے دیکھ سیگم سے رہا نہ گیا تو بول پڑا۔ بچوں کے سننے والی باتیں نہیں ہیں، اس لیے تم دور رہو تو اچھا ہے۔ آہل سنجیدگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عبران کو دیکھ کر آنکھ دباتے بولا۔ سیریسلی آہل؟ اب وہ آنکھیں اسکیڑ کر آہل کو دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ اس کے انداز پر آہل اور براق کی بتیسی فوراً اندر ہوئی تھی، جبکہ ان کی پتلی حالت پر ہنسنے کی باری سیگم کی تھی۔ تبھی وہ قہقہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہوا۔ اندر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عبران مزید کچھ بولتا، براق تیزی سے بول کر اندر بڑھا۔ آہل نے بھی تقلید کی۔ ان دونوں کو بھاگتے دیکھ عبران اور سیگم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس دیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو انا، ماشاء اللہ۔ ٹی پنک ٹیل میکسی میں سر پر بھاری دوپٹہ لگائے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی تعریف پر عنایا نے جھکی پلکیں اٹھائیں تو نظر اپنے سجے روپ سے ہوتی پیچھے کھڑی ماہی پر گئی، جو اس وقت سیاہ اور سرخ امتزاج کے بھاری فراک میں بال کھولے ہلکا میک اپ کیے اپنے سوگوار روپ میں بھی اس کی نگاہ ٹھٹکا گئی۔ بچپن کا ساتھ تھا، دونوں بہنیں کم اور سہیلیاں زیادہ تھیں، اب ایک دوسرے سے دور جانے کا سوچ کر ہی دل کانپ رہا تھا۔ کوئی میری جان چھڑائے گا پلیز، تاکہ میں بھی آپ کی تعریف کر سکوں عنایا آپی۔ وہ اپنے آنسو روک رہی تھی کہ روحا کی روحانسی آواز پر بے ساختہ ہنستی اس کی طرف مڑیں جو بیوٹیشین کے رحم و کرم پر بیٹھی تھی، جو وہ مہارت سے اس کے چہرے کے نقوش ابھارنے میں مگن تھی۔ گولڈن براؤن میکسی میں سیاہ بالوں کو سائڈ سے سیٹ کیے ہلکی پھلکی جیولری پہنے وہ اس وقت میک اپ کروا رہی تھی۔ اس کی مسکین شکل دیکھ کر وہ دونوں لب دباتی اس کے پاس آئیں۔ کچھ نہیں ہوتا روحا، تھوڑا سا میک اپ کروانا ہے، پھر ہم سب ساتھ چلیں گے نیچے، اوکے؟ اس کی رونے والی شکل دیکھ کر عنایا اسے پچکارتے ہوئے بولی، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا رو دیتی۔ اس کی تسلی پر وہ سر ہلاتی خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔
जिस पर वो ब्यूटिशियन भी शुक्र का कलमा पढ़ती जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। आंखें मूंदते ही आज शाम का मंजर उसके सामने लहराया, जब अबरान उसके लिए ड्रेस लेकर आया था। वो बेड पर बैठी थी जब वो कमरे में आया। उसके पीछे नूरी थी, जिसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो भारी आवाज़ में सलाम देता उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जो नीम दराज थी, मगर अचानक उसे सामने पाकर धीमे से सलाम का जवाब देती उठ बैठी। स्याह सूट में वो सादगी में भी अपनी इसकी आंखें दहका गई थी। वो लो देती नज़रों से इसका हया से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। यहाँ रख दो सब, और मेरे लिए काफ़ी लेकर आओ, वो अपना कोट उतारता नूरी से बोला, जिस पर वह सर हिलाती मुड़कर बाहर निकल गई। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ रू, चेक कर लो कैसा है। मैं तब तक फ्रेश होता हूँ, वो नरमी से इससे मुखातिब हुआ, जो सर हिलाती बेड से उठी। ये सब बहुत अच्छा है अबर। वो तो तौलिए से सर रगड़ता बाहर आया, तब उसके कानों से उसकी पुरजोश आवाज़ टकराई। वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। सारा सामान बिखराए आंखों में गहरी चमक लिए बैठी थी। ये अच्छा है, तभी तो तुम्हारे लिए लाया हूँ स्वीटी। उसकी ये खुशी देखकर वो धीमे से मुस्कुराते नरमी से बोलकर साइड टेबल पर बड़ा अपना काफ़ी का मग उठाकर लबों से लगा लिया। उसके जवाब पर वो धीमे से मुस्कुराती सारा सामान समेटने लगी। तो तुम खुद तैयार होगी? मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी लाया हूँ, चेक कर लेना। दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई कि अब इसे कैसे बताया कि इसे तैयार होने ही नहीं आता। उंगलियां मरोड़ते वो सर झुकाए ला यानी सोचों में गुम थी। क्या बात है रू, कोई परेशानी है? वो काफ़ी टेबल पर रखकर इसके हाथ थामकर नरमी से बोला, जिस पर उसकी घनी पलकें उठी। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? वो हाथ बढ़ाकर इसके गाल साफ करता परेशानी से बोला, मुझे तैयार होना नहीं आता अबर। वो होंठ मरोड़कर शर्मिंदगी से बोलती सर झुका गई। क्या? हैरानगी से फ़कत वो इतना ही कह सका, जबकि वो इसके क्या पर मज़ीद शिद्दतों से रोने लगी कि वो भी इसका मजाक उड़ा रहा है कि लड़की होकर इसे ये सब नहीं आता। बात समझ आने पर वो इसका रोता चेहरा देखकर कहकर जब्त करने के लिए लब दांतों में दबा गया। मेरा मतलब है, क्या हुआ अगर नहीं आता? मैं ब्यूटिशियन अरेंज कर दूंगा रू, इसमें रोने वाली क्या बात है? लबों के गोशों में उभरती मुस्कान को जब्त किए वो नरमी से बोला, सच कह रहे हैं अबर? वो जल्दी से बोली थी। बिल्कुल सच स्वीटी, वो नरमी से बोलकर इसकी पेशानी चूम गया। वो भी रूह तक पुरस्कून होती इस सर इसके सीने पर टका गई। वैसे तुम पहली लड़की हो जिसे मेकअप नहीं आता अबर, वो इसे चिढ़ाने के लिए शरारत से बोला था, जिस पर वो चिढ़ती इसके सीने पर मुक्का रसीद कर गई कि उसके सीने पर मुक्का रसीद कर गई। इसके मासूम गुस्से पर वो जानदार कहका लगाकर हंसता इसका सर चूम गया और रूहा बंद आंखों से मुस्कुराई थी। अब भी बीते लम्हे याद करते उसके लबों पर धीमी मुस्कान थी। इसके चेहरे को देखते अनाया और माही भी शरारत से एक दूसरे को देखती इसकी तरफ बढ़ी। रूहा या वहशत, वो दोनों इसे झंझोड़ते चलाई थी, जिस पर वो हड़बड़ाकर बोलती सीधी हुई, क्या हुआ अनाया आपी? वो दिल पर हाथ रखती अनाया से बोली, ये तो तुम हमें बताओगी कि क्या हुआ है? यूँ अकेले अकेले किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? उसके खौफजदा चेहरे को देखकर माही आंखें मटकाकर बोली, कुछ भी नहीं है माही, मैं क्यों मुस्कुराने लगी? वो धीमे से हंसते बोली थी और आगे बढ़ना चाहा था कि इन दोनों के पकड़ने पर मुड़कर इसी जगह खड़ी हो गई। सीधी तरह बोलो, क्या बात है? वो दोनों मसनूई गुस्से से गुर्राई थी कि वो सहम कर सब कुछ बता गई। इसके बताने की देर थी, वो दोनों खिलखिलाकर हंसी। इनके हंसने में रूहा की शर्मीली हंसी भी शामिल थी। यार ये आ क्यों नहीं रही? वो स्टेज पर बैठा साथ बैठे सीगम को देखते कोई चौथी बार पूछ रहा था। सीगम हर बार आ जाएंगी कह रहा था। अब वो भी कहना चाहता था कि आहिल को उठते देख चुप हो गया। उसके दिल की अवलीन चाहत, जिसे उसने दिल की शिद्दतों से चाहा था, टी पिंक मैक्सी में सर से पांव तक सजी अबरान और बराक के बाजुओं के घेरे में चलती वो सामने से आ रही थी। उसका हर उठता कदम आहिल को अपने दिल पर पड़ता महसूस हो रहा था। सीगम के ठोके पर चौंकता उसे देखने लगा, जो उसे सामने का इशारा दे रहा था। वो जल्दी आगे बढ़ा था। अबरान ने अनाया का हाथ उसके हाथ में थमा दिया, जिस पर उसने उसे सहारा देते स्टेज पर बिठाया। पूरा लॉन हूटिंग से गूंज उठा था। ज़किया बेगम और नाइला बेगम अंगूठियाँ लेकर आईं, जिन्हें थामकर उन्होंने सबकी तालियों की गूंज में एक दूसरे को पहनाई। सब बड़े बारी बारी स्टेज पर आए और इन्हें दुआओं से नवाजा। सबको खुश देखते बीजान की आंखें आज बरसों बाद खुशी से चमक रही थीं। वो सर उठाकर इमरान को देखने लगी, जिसने इन्हें अपने हिसार में लिया हुआ था। इनकी बूढ़ी नम आंखें देखते वो सरनफी में हिलाते इनका सर चूमता इन्हें गैर महसूस तरीके से तसल्ली दे गया। मुबारक हो ऐन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी हो चुकी हो। स्टेज पर बैठे वो सामने देखता इसका हाथ थामकर भारी पुरतपश लहजे में बोला,
کہ اس کی لہجے کی تپش اور اس کے دہکتے لمس سے عنایہ کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئیں۔ وہ پلکیں جھکائے اپنے ہاتھوں کے گرد اس کے مضبوط بھاری ہاتھ دیکھنے لگی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ وہ سامنے کھڑے سیگم کے شرارتی اشاروں پر آنکھ دباتا نرمی سے اس کے ہاتھ کے گرد قریب مضبوط کرتا بولا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ بولو این، خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اس کے اصرار پر وہ دھیمی آواز میں منمنائی۔ آہل آ کر پاس نہ بیٹھا ہوتا تو سن ہی نہ پاتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی منمناہٹ پر دھیرے سے ہنستے اس نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت خوشی کی انتہا سے چمک رہی تھیں، اور وہ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ کیمرہ مین بے ساختہ یہ منظر اپنے کیمرے میں قید کر گیا۔ فلیش کی چمک پر وہ ہڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ اس کی بوکھلاہٹ پر آہل قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں ابر؟ وہ اسٹیج پر بیٹھے آہل کو قہقہ لگاتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ عقب سے ابھرتی روحا کی دھیمی پرجوش آواز پر سرد سے پلٹا۔ سامنے گولڈن براؤن میکسی میں بال کھولے، ہلکا میک اپ اور جویلری پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ ساکت سا اس کے مہارت سے تراشے گئے معصوم نقوش میں مگن تھا۔ اس کے لائٹ لپسٹک سے سجے لبوں کو دیکھتے اس کا دل اس شدت سے دھڑکا، اسے لگا کہ اس کا دل سینے کی باڑ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بہت پیاری، اتنی کہ آج پہلی بار مجھے اپنا ضبط ٹوٹا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بھاری گمبھیر آواز میں اس شدت سے بولا کہ روحا کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا۔ اس کی یہ ادا عبران کو اپنے دل میں شگاف ڈالتی محسوس ہوئی۔ لیکن مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ سب بیوٹیشن کا کمال ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت پر گھبراتا بات بدل گیا، اور جو حیا سے سر جھکائے کھڑی تھی کہ اس کی بات پر ناسمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب بیوٹیشن ابر؟ وہ حیرت سے بات کا مطلب پوچھنے لگی تھی کہ یکلخت بات سمجھتے وہ دھیمے سے چلائی۔ اس کے چلانے پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا، جس پر وہ مزید غصے سے لال پیلی ہوتی مڑنے لگی، مگر ہاتھ پر ابھرتی گرفت پر ساکت ہو گئی۔ لیکن جو بھی ہے، تمہارا یہ روپ میری دھڑکنیں روک رہا ہے روح۔ وہ جھک کر اس کے کان کے پاس جھکتے سلگتے لہجے میں سرگوشی سے بولا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کی کنپٹی چوم کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے پرتپش اور دہکتے لمس پر ساکت سی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی جو وہاں سے جا رہا تھا۔ یہ تقریب کی چکا چوند بھی تمہاری آنکھوں کی ویرانی کو کم نہیں کر پائی ماہی۔ وہ سامنے دیکھتی در حقیقت کہیں اور تھی۔ عقب سے ابھرتی سیگم کی بھاری آواز پر سناٹے میں رہ گئی۔ اچھا، ابھی اس کا اور ماہی کا نہیں ہوا ریلیشن ابھی قائم۔ اس نے بھری محفل میں اس کی آنکھوں میں بسی ویرانی کو بھانپ لیا تھا۔ میں ساری زندگی اس دوپٹے اور تمہارے بالوں کی چھاؤں میں بتانا چاہتا ہوں ماہی۔ وہ دہکتے لہجے میں بولتا جھکا تھا اور ہولے سے اس کا دوپٹہ چوم لیا۔ ماہی کو سر سے پاؤں تک کپکپا گئی تھی۔ میں تمہارے بنا ادھورا ہوں ماہی، پلیز مان جاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے اس کی گرے آنکھوں میں گم تھا جو بھیگی ہوئی تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے سیگم تمہیں دینے کو، پلیز بے نام راستوں پر خود کو مت تھکاؤ۔ آنسوؤں سے روتی اس کے چہرے کو دیکھتے اذیت سے بولی۔ لرزتے لب بھینچ کر اپنا دوپٹہ چھڑاتی مڑ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ اس کی پشت دیکھتے سیگم کو اپنا دل اتھاہ گہرائیوں میں گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی روح تک اترتے سناٹوں کو محسوس کرتے وہ ساکت تھا۔ ہیلو، فون سے ابھرتی اس کی آواز پر روح تک شاد ہوتا آنکھیں موند گیا، جبکہ دوسری طرف وہ ہیلو ہیلو کرتی تھک کر فون رکھ گئی تھی۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر اس نے ری ڈائل کیا۔ وہ لان کے ویران کونے میں کھڑا تھا۔ الینا کی یاد آتے ہی اس نے اس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کی تڑپ سچی تھی کہ فون الینا نے اٹھایا۔ اس کی دھیمی آواز سنتے ہی براق کو لگا کہ اس کا دل بھاری بوجھ سے آزاد ہوا ہو۔ اس کی آواز سن کر رگوں میں اترتے سکون کو اس نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا تھا۔ ہیلو، کوئی بول کیوں نہیں رہا ہے نا؟ وہ فون اٹھا کر کچھ سخت سناٹے کے موڈ میں تھی کہ براق کی بھاری آواز پر سناٹے میں گرتی اپنی بات بھول گئی۔ وہ ساکت کھڑی سے سن رہی تھی جو اس کا حال پوچھ رہا تھا، مگر اس کے کان تو سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اینا کچھ بولو، کیا ہوا، ٹھیک ہو نا تم؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی پر بے چینی سے بولا تھا کہ عنایہ چونک کر حواسوں میں آئی تھی۔ میں تم سے بے حد و حساب نفرت کرتی ہوں براق شاہ۔ یہی سننا چاہتے تھے تم؟ میں نے آج تک کسی سے نفرت نہیں کی، مگر تم نے مجھے نفرت لب سے آشنا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر ٹوٹتی نفرت سے چلائی تھی۔ اس کی پھنکار اور لہجے سے پور پور ٹپکی
نفرت محسوس کرتے براق اذیت سے آنکھیں موند گیا۔ اس کا دل اس کی نفرت سے نیلو نیل ہوتا ساکت تھا۔ لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، صرف ساتیں زندہ تھی جو اس کی سسکیوں کو سن رہی تھیں، باقی تو پتھر کے مجسمے میں ڈھل چکا تھا۔ میں نے اگر تمہیں نفرت لفظ سے آشنائی دلائی ہے تو محبت سے روشناس بھی میں ہی کرواؤں گا، اینا وعدہ رہا۔ کافی دیر بعد بولنے کے قابل ہوا تو سلگتے لہجے میں مضبوطی سے بول کر فون کاٹ گیا، جبکہ دوسری طرف فون بند ہونے کی آواز پر علینا ہچکیوں سے روتی بیٹھتی چلی گئی۔ شکر ہے سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا ہے نا بی جان؟ ہاں سب بہت اچھے سے ہو گیا، اللہ عنایا کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ذکیہ بیگم گویا ہوئیں۔ چہرہ اس وقت خوشی سے دمک رہا تھا۔ ویسے بی جان میں سوچ رہا تھا اب عنایا آپی کی شادی بھی ہو گئی ہے تو کیوں نہ اب آپ میری ہم تینوں کی شادی بھی کر دیں، آفٹر آل ہم اب بڑے ہو گئے ہیں۔ سب نے چونک کر حیرانگی سے اسے دیکھا جو ٹرے سے ڈرائی فروٹ اٹھا کر کھا رہا تھا۔ باقی دونوں شیطان فلور کشن پر نیم دراز سر جھکائے بیٹھے شرمانے کی بونڈی ایکٹنگ کرنے میں مگن تھے۔ پہلے زمین سے تو اگلو پھر شادی کا سوچنا ہوں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ سب سے پہلے براق ہوش میں آتے چڑھ کر بولا، اور تینوں کے منہ حیرت سے کھل گئے کہ وہ ابھی بھی بچے تھے، اگلے سال 20 کے ہو جاتے اور قد بھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ ہاں سیف، براق صحیح کہہ رہا ہے، ابھی آپ بچے ہو، اس لیے ان خرافات سے دور رہو، جب آپ کی شادی کی عمر ہوگی ہم بنا کہے آپ کی شادی کروا دیں گے۔ بی جان بھی ہنسی ضبط کرتی سنجیدگی سے بولیں، جس پر براق اور عمران قہقہ لگا کر ہنسے۔ بی جان کی بات سے زیادہ ان دونوں کے جناتی قہقہوں پر غصے سے بلبلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت شکریہ بی جان، اتنی عزت افزائی ہم یاد رکھیں گے، ہے نا سیف ایون؟ عدید نے روٹھے پن سے بولتا سب کے چہروں پر مسکان بکھیر گیا۔ سب بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ خون کے گھونٹ پیتے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارننگ دیتے لاؤنج سے واک آؤٹ کر گئے۔ ان کے سرخ چہرے دیکھ کر وہ مزید انہیں چڑھانے کے لیے قہقہ لگا کر ہنسا جو ان تینوں نے بخوبی سنا تھا، اور پیر پٹکتے باہر چلے گئے۔ بہت تنگ کرتے ہو تم انہیں براق، ان کے جاتے ہی بابر صاحب براق سے بولے جو ہنس رہا تھا۔ کیا کروں، ان کے لال چہرے دیکھے بنا میرا دل نہیں کرتا، وہ شرارت سے بولتا لوٹ پوٹ ہوا، جس پر سب کے قہقہوں سے شاہ حویلی گونج اٹھی۔ ویسے آج کوئی بہت پیارا لگ رہا تھا پارٹی میں، ہے نا روح؟ وہ واش روم سے باہر آیا اور اسے آئینے کے سامنے بیٹھا دیکھ شرارت سے بولتے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی جویلری سمیٹ رہی تھی کہ اس کی آواز اور اس میں پنہاں شرارت محسوس کرتے اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ اچھا ہاں صحیح کہا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے شرارت سے بولی، جس پر عمران نے ابروج چکائی۔ سیریسلی؟ ساکت کھڑا وہ اس کے نقوش میں گھنتی سرخی دیکھ رہا تھا جو اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ اسے کیسے پتا کہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی؟ اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کرتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر گمبھیر لہجے میں بولا، وہ ایسے کہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں اپنا عکس اس نے خود دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے پتہ چل گیا۔ پلکیں جھکائے دھیمی آواز میں بولتے وہ اس کے لبوں پر گہری مسکان بکھیر گئی۔ اب دیکھو اب کیا نظر آتا ہے اس کا چہرہ اٹھا کر نرمی سے بولتا وہ روحا کو کپ کپا گیا۔ دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اس نے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا جہاں ہر سو اسی کا عکس موجود تھا۔ سیاہ آنکھوں کا بھوری آنکھوں سے ٹکراؤ بڑا جان لیوا تھا، جس نے ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں روک لی تھیں۔ صرف عکس ہی نہیں، تم پور پور مجھ میں بسی ہو روح، وہ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر بولتا جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا۔ اس کی خود سپردگی کو محسوس کرتے عمران نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا مضبوط کرتے اسے باہوں میں بھر لیا، جھک کر اس کی بند آنکھیں چومیں۔ روحا اس کے لمس کی نرمی اور شدت کو محسوس کرتے منہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ امی میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلیں، پلیز، یہاں میرا دم گھٹ جائے گا۔ نور بیگم برآمدے میں بیٹھی اذلان اور انوشے سے باتیں کرتے ساتھ ساتھ چاول صاف کر رہی تھیں جب وہ وہاں آئیں۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ سو رہی ہوگی، مگر اچانک اسے سامنے دیکھ کر وہ کچھ کہتی کہ اس کی غیر متوقع بات سن کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئیں۔ اس کے لہجے میں اذیت محسوس کرتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ایسا کیا ہو گیا لینا؟ اور ہم پھر یہ گھر چھوڑ کر کیسے جائیں؟ ادھر آؤ۔ کچھ نہیں ہوا کچھ ہوا نہیں تو کچھ ہو جائے گا امی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز، وہ حیرت سے نکلتی جلدی سے بولی تھی۔ پر لینا ہم یہ گھر کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس گھر میں بابا کی یادیں ہیں، اور تو اور تمہارا فیوچر تباہ ہو جائے گا اگر یوں بیچ میں تم نے پڑھائی چھوڑ دی تو۔
اسے روتے دیکھ کر اذلان نرمی سے بولتے اس کی طرف بڑھا۔ پر مجھے کچھ نہیں سننا، ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں بس۔ اگر ان سے کسی نے کچھ کہا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کے قریب آتے ہی وہ اس کے بازوؤں میں بکھرتی روتے ہوئے چلائی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے یہاں سے اذلان، تم صدیق صاحب سے کہنا کہ گھر کے لیے کوئی اچھا سا گاہک ڈھونڈ دیں، میں اپنی بچی کو بے موت مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ نور بیگم سنجیدگی سے بولتی، الینا کے بے جان وجود میں روح پھونک گئیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ان کا نم ہوتا چہرہ دیکھنے لگی جہاں رقم اذیت سے واقف تھی، اور پھر سب کچھ جلدی سے ہوتا چلا گیا۔ ہفتے کے اندر اندر گھر بک گیا، وہ گھر جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، وہ گھر جہاں ان کا باپ ان کو انگلی پکڑ کر چلا تھا، مگر سب کچھ پانی کا ایک بلبلہ بن کر رہ گیا۔ اس گھر سے اس کی بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ ویران آنگن کو دیکھتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ دل خون کے آنسو روتا اسے کوس رہا تھا جو اس سب کی وجہ تھا۔ ہاں، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی جس نے اسے اپنے گھر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جس نے محلے میں اسے سر اٹھانے لائق نہیں چھوڑا۔ اپنے کردار کو لے کر کتنے ہی لوگوں کی باتیں اس نے اپنے کانوں سے سنی تھیں، تو کیا وہ معافی کے لائق تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ پانی تو لایا ہی نہیں ساتھ، اب کیا کریں؟ اسٹینڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب نور بیگم کی آواز سنائی دی۔ چونک کر ان کی طرف دیکھا جو انوشے سے مخاطب ہوئیں۔ میں لے آتی ہوں امی، آپ رکیں۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر جاتی، الینا نرمی سے بول کر اٹھی اور دکان کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بس اسٹینڈ پر بیٹھے تھے، اذلان ٹکٹ لینے کاؤنٹر پر گیا تھا۔ جب نور بیگم کو پیاس لگی تو الینا ان سے کہہ کر سامنے چلی گئی۔ وہ متفکر سی اسے دیکھ رہی تھی جو روڈ کراس کر کے سامنے جا رہی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ غائب ہوئی تو وہ مزید متفکر ہوتی زیر لب درود پڑھنے لگیں۔ قدرے سائڈ سے بنی دکان سے بوتل لے کر نکلی ہی تھی کہ اس کے قریب ایک گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی، سامنے دیکھا تو بلیک پراڈو کھڑی تھی۔ گاڑی کو پہچانتے ہی اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ گاڑی سے نکلتے نفس کو دیکھ کر وہ روح تک لرزتی، مڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ ایک ہی جست میں آگے بڑھا اور اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ جس سے اٹھتی ناگوار بو سونگھتے وہ منٹوں میں اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ آنکھ کھلتے ہی نظر سیدھا اوپر چھت پر لگی فینسی لائٹ سے ٹکرائی، وہاں سے ہوتی سامنے لگی وال کلاک پر پڑی تو وہ 9 بجا رہی تھی۔ صبح کا منظر ذہن کے پردے پر لہرایا۔ وہ سرت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھ کے سائڈ والی دیوار پر سجی براق کی قد آدم فوٹو اس کے حواس گم کر گئی۔ اپنے گھر والوں کا سوچتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی دروازہ بجانے لگی۔ کھولو دروازہ، کھولو پلیز، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ چیخ چیخ کر روتی فریاد کرنے لگی۔ دروازہ کھول دو براق، پلیز۔ کافی دیر رونے سے تھکتی وہ وہیں دروازے سے سر ٹکاتی بے بسی سے بولی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو گئی تھیں۔ دروازے کے پار ٹیک لگائے بیٹھے براق کی آنکھیں اس کی چیخوں پر خون رنگ ہو چکی تھیں۔ اگر اندر وہ رو کر اپنا غبار نکال رہی تھی تو باہر وہ سگریٹ کے ذریعے اپنا غبار نکال رہا تھا۔ سب آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں اور ایک پاؤں مسلسل ہلتا اس کی بے چینی کا گواہ تھا۔ دروازہ کھولو براق، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ ابھی نیا سگریٹ سلگاتا کہ اس کی بھیگی نم آواز اسے ساکت کر گئی۔ ہاتھ جہاں کا تہاں رہ گیا، دل تھا کہ پھٹنے پر آ گیا تھا۔ اس کا پراذیت لہجہ محسوس کر کے اس نے چابی جیب سے نکال کر دروازے میں لگائی۔ جوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہ ستم گر کھڑا تھا جو اس کی بربادی کا ذمہ دار تھا۔ سیاہ جینز شرٹ میں سیاہ ہی ہوڈی پہنے وہ نیم اندھیرے میں کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے الینا خوف سے سر پاؤں تک کانپتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھتے وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ فاصلے سمٹنے لگے جو الینا کی جان نکال رہے تھے۔ اس نے سرت سے اس کی کلائی تھام کر جھٹکا دیتے اسے خود سے قریب کر گیا۔ دل دہلا دینے والی چیخ سے مڑتے وہ اس کے وسیع سینے کا حصہ بنی تھی۔ ریشمی دوپٹہ سر سے سرکتا کندھوں پر آ گیا اور بال جھٹکا لگنے سے جوڑے سے کھل کر بکھر گئے تھے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرو گی تو میں تمہیں دور جاتے دیکھتا رہوں گا؟ جواب دو، بولتی کیوں نہیں اب؟ براق شاہ کی محبت تمہیں اتنی ہی
پراکشا کی محبت تمہیں اتنی ہی ارزاں لگی؟ بولو الینا، بول کیوں نہیں رہی؟ اگر تم آج یہ گھر بیچ کر جانا چاہتی تھی تو کیا میں تمہیں جانے دیتا؟ جواب دو۔ درد بے بسی سے اس کی آنکھوں سے نکلتا گرم سیال اس کے گالوں پر بہنے لگا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنا سراپا دیکھتی شرم سے زمین میں دفن ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ سیاہ لباس، دوپٹہ ندار اور بکھرے بال لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کے سامنے وہ بنا دوپٹے کے نہیں آئی تھی، اور اس حالت میں کھڑی وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ کسی طرح زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اوکے تو گائز، اب ہم اپنی ایپیسوڈ کا کرتے ہیں اینڈ یہاں پہ۔ تو اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو اب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں ہمارے ناول کی، کیونکہ اس کی 11 ایپیسوڈ ہوں گی یا 12، کہ ہم نیکسٹ ناول کون سا لے کے آئیں آپ کے لیے۔